Assalamu alaikum students. I am going to teach you direct and indirect speech in translation method. छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है कि किस तरह से आप डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश यूज़ था। लेकिन आज हम इनका यूज़ पढ़ेंगे कि आप किस तरह से उर्दू जो डायरेक्ट सेंटेंसेस हैं उनकी इंग्लिश कर सकते हैं, और किस तरह से इनडायरेक्ट जो सेंटेंसेस उर्दू में आते हैं आप उनको किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक से बच सकते हैं। ना सिर्फ आप अपने उर्दू के पैसे की ट्रांसलेशन को बेहतर कर सकते हैं, बल्कि ये ओवरऑल आपके इंग्लिश को बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। तो इसलिए हम शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि सेंटेंस जो है अगर प्रेजेंट या फ्यूचर से शुरू होगा तो नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा उसका टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट जो सेंटेंस है वो पास्ट से शुरू, जैसे कि ये फर्स्ट सेंटेंस है, उसने कहा वो लाहौर जाएगा, तो अब फर्स्ट जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में होने की वजह से हम सेकंड सेंटेंस को चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात को जहन में रखना है कि अगर सेकंड सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास में दिया हो तो आप सेकंड सेंटेंस के टेंस को चेंज नहीं करेंगे, और अगर जो सेकंड सेंटेंस है वो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होगा तो फिर आप उसका टेंस चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। उसने कहा वो लाहौर जाएगा, तो ही सेड ही विल गो टू लाहौर। अब जो सेकंड सेंटेंस है वो इन्वर्टेड कॉमास में है, तो हमने उसी तरह से उसकी इंग्लिश कर दी है, उसका टेंस चेंज नहीं किया। तो इसी तरह सेकंड सेंटेंस है, उसने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। द टीचर आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग। अब जो सेकंड सेंटेंस है ये भी इन्वर्टेड कॉमास में, तो इसलिए हमने इसका भी टेंस चेंज नहीं किया। लेकिन नेक्स्ट जो सेंटेंसेस आ रहे हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच है, और इन्वर्टेड कॉमास में ये सेंटेंसेस नहीं दिए हुए, इसलिए आप देखें कि इसका हम किस तरह से टेंस चेंज करते हैं। उसने कहा कि वो कॉलेज जाता है, तो ही सेड दैट ही वेंट टू कॉलेज। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो अगर पहला पास्ट में होगा तो दूसरे को भी हमने पास्ट में करना है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा यानी कि इज़ एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म होगी तो वो पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा, यानी कि वाज वर्ब के साथ हम आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर सेकंड सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होगा यानी कि हैज़ या हैव यूज़ किया होगा तो आप उसमें हैड यूज़ करेंगे, और इसी तरह अगर फ्यूचर है इसमें विल शैल यूज़ हुआ है तो आप उसमें वुड यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन ये उस सूरत में अगर फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में हो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मेरा ख्याल था कि वो मेहनत करता है। आई थॉट दैट ही वर्कड हार्ड। तो इधर भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया। मैंने उसे बताया कि अली ख़त लिखेगा। आई टोल्ड हिम दैट अली वुड राइट अ लेटर। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस क्योंकि पास्ट में है तो इसलिए हम विल को वुड में चेंज करेंगे। तो मैंने उसे बताया कि अली ने ख़त लिखा। अब दोनों ये पास्ट में है तो ये उसी तरह से हम लिख देंगे। आई टोल्ड हिम दैट अली रोट अ लेटर। उसने पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ। अब देखिए कि अगर फर्स्ट पास्ट में हो और सेकंड में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आम तौर पे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। मसलन अगर ये होता कि तुम कहाँ रहते हो तो आना था वेयर डू यू लिव। ठीक है, या तुम कहाँ रहते थे तो सेंटेंस आता वेयर डिड यू लिव।
لیکن یہاں پہ جو ڈیڈ یا ڈو ہم نے ہیلپنگ ورب یوز کیے ہیں وہ نہیں ہوں گے، بلکہ اس کو ہم پوزیٹیو سنٹینس کی طرح ہی ڈیل کریں گے، یعنی کہ سبجیکٹ کے بعد ہی فرسٹ یا سیکنڈ فارم لگائیں گے، کیونکہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہے، اس کو ہم نے پاسٹ انڈیفینٹ میں لے کے جانا ہے، تو اس لیے فرسٹ فارم کو ہم سیکنڈ فارم میں چینج کر دیں گے۔ ہی آسکڈ ویئر آئی لیفٹ۔ نیکسٹ یہاں پہ کچھ سنٹینسز دیے ہوئے ہیں کہ اگر فرسٹ سنٹینس پاسٹ میں بھی ہو لیکن نیکسٹ سنٹینس میں اگر کوئی یونیورسل ٹروتھ آ جائے یا یونیورسل لا آ جائے تو آپ نیکسٹ سنٹینس کا جو ٹینس ہے وہ چینج نہیں کریں گے۔ مثلا پریزنٹ ہے تو پریزنٹ ہی رہے گا، یا فیوچر ہے تو فیوچر ہی رہے گا۔ تو اسی طرح مثلا فرسٹ سنٹینس یونیورسل ٹروتھ کے بارے میں سمجھ لیں کہ یونیورسل ٹروتھ وہ یعنی کہ پرووربس ہیں جو کہ آفاقی سچائی اور پوری دنیا میں اس کو سچ مانا جاتا ہے۔ مثلا اونیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، یا گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز۔ یا اس طرح سے جتنے بھی سنٹینسز ہیں جو پرووربس ہیں ان کو ہم ویسے یوز کریں گے، ان کا ٹینس چینج نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر یونیورسل لا ہو، یعنی یونیورسل لا اس کو کہتے ہیں جو اس کائنات میں قوانین چل رہے ہیں، مثلا سورج مشرق سے نکلتا ہے، یا زمین گول ہے، چاند رات کو چمکتا ہے، ستارے آسمان پہ رات کو چمکتے ہیں، تو اس طرح سے یہ یونیورسل لا ہے، تو ان کو بھی چینج نہیں کیا جا سکتا، ان کے ٹینسز چینج نہیں ہوں گے، ہم ان کو ویسے ہی لکھیں گے۔ تو چلے اس کی ہم انگلش کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے۔ I said that sun rises in the east۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہے، ہم نے ٹینس چینج نہیں کیا، ہم نے ویسے اس کی انگلش کی ہے۔ استاد نے بتایا کہ زمین گول ہے۔ The teacher told that the earth is in circle۔ والد نے کہا کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ The father said that God helps those who help themselves۔ اس نے پڑھا کہ ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے۔ He read that honesty is the best policy۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ He says that I shall not go along with you۔ اب دیکھیں کہ اس میں پہلا جو سنٹینس ہے وہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہے، تو دوسرا فیوچر میں ہے۔ اگر پہلا پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہوگا تو ہم نیکسٹ سنٹینس کی اندر کوئی چینجنگ نہیں کریں گے، وہ جس ٹینس میں ہوگا ہم اسی میں اس کی انگلش کریں گے۔ وہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں۔ He will say that I am ill۔ اب پہلا جو سنٹینس ہے وہ فیوچر انڈیفینٹ میں ہے اور دوسرا سمپل پریزنٹ ہے، ہم نے اس میں کوئی چینجنگ نہیں کی۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر فرسٹ سنٹینس پاسٹ میں ہوگا تو پھر نیکسٹ سنٹینس میں چینجنگ ہوگی، لیکن اگر فرسٹ جو سنٹینس ہے وہ پریزنٹ یا فیوچر میں ہوگا تو پھر ہم کوئی چینجنگ نیکسٹ سنٹینس میں نہیں کریں گے۔ تو ادھر تک ہم نے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ کے حوالے سے بات کی ہے کہ کس طرح سے اگر ڈائریکٹ سنٹینس یا انڈائریکٹ سنٹینسز آتے تو آپ اس کی انگلش کس طرح سے کریں گے۔ اب ڈفرینٹ یوزز ہیں جو ٹرانسلیشن میں بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں، ان کو آپ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اس کا یوز آنا چاہیے۔ تو سو دیٹ مے کا ہم یوز کرنے لگیں۔ سو دیٹ تاکہ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ سو دیٹ جب بھی آئے گا آپ نے اس کے ساتھ مے یوز کرنا ہے۔ اگر اس کے ساتھ آپ کوئی اور ہیلپنگ ورب یوز کرتے ہیں تو وہ انکریکٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہی ورکس ہارڈ سو دیٹ ہی مے سکسیڈ۔ وہ محنت کرتا ہے تاکہ کامیاب ہو جائے۔ تو ہیلپ دا پور، غریبوں کی مدد کرو، سو دیٹ گاڈ میں ہیلپ یو، تاکہ خدا آپ کی مدد کرے۔ اب اس میں دو طریقے بتائے گئے، اگر فرسٹ سنٹینس پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہو یا جیسے کہ سیکنڈ سنٹینس ہے امپیریٹو سے شروع ہوا ہے، تو اگر ان دو طریقوں سے کوئی بھی سنٹینس شروع ہوگا تو سو دیٹ کے بعد ہم میں یوز کریں گے، لیکن اگر فرسٹ سنٹینس میں پاسٹ انڈیفینٹ ہو یعنی کہ سیکنڈ فارم یوز کی گئی ہو
تو پھر ہم مے کو مائٹ میں چینج کرتے ہیں. جیسے کہ سو دیٹ اور مائٹ کے یوز میں نے بتایا ہے. ہی ورکڈ ہارڈ سو دیٹ ہی مائٹ سکسیڈ. اس نے محنت کی تاکہ کامیاب ہو جائے. اب یہ جو سنٹینس ہے اس میں آپ نے خیال کرنا ہے کہ مے کو آپ نے مائٹ میں چینج کرنا ہے، کیونکہ فرسٹ سنٹینس جو ہے وہ پاسٹ میں ہے. اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو آپ کا جو سنٹینس ہے وہ انکریکٹ ہوگا. ہی پلانڈ سو دیٹ ہی مائٹ پاس دا ایگزام. اس نے منصوبہ بندی کی تاکہ وہ امتحان کو پاس کر لے. نیکسٹ ہم یوز پڑھنے لگے ہیں ایز اف. ایز اف عام طور پہ ہم گویا ورڈ کے لیے یوز کرتے ہیں، جو اردو میں گویا وہ ایسے دکھائی دیتا ہے گویا کہ پاگل ہو. تو اب ہم نے اس کی انگلش کرنی ہے. تو اٹ لکس ایز اف ہی ور میٹ. ایز اف کے بعد ہمیشہ ور یوز کریں گے، تو واز نہیں یوز ہوگا، چاہے ہی شیٹ کوئی بھی پروناؤن یوز ہو، اب ہر صورت میں ور ہی یوز کریں گے. ور کے علاوہ کوئی اور یوز نہیں کریں گے. تو اس لیے اس بات کو آپ نے خیال رکھنا ہے. اٹ لکس ایز اف ہی ور میٹ. ہی واکس ایز اف ہی ور میٹ. وہ چلتا ہے گویا کہ پاگل ہو. ہی واکس ایز اف ہز فٹ ہیڈ بین ہرٹ. وہ ایسے پیدل چلتا ہے گویا کہ اس کے پاؤں میں زخم ہو یا پاؤں اس کا زخمی ہو گیا تھا. تو اس طرح سے آپ نے ہیڈ بین کے ساتھ یوز کرنا ہے، یعنی کہ آپ ور بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہیڈ بین بھی یوز کر سکتے ہیں. دونوں میں سے آپ کے پاس آپشن ہے، کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح نیکسٹ ہم یوز پڑھنے لگیں کین ناٹ ہیلپ اور کوڈ ناٹ ہیلپ. یہ استعمال ہوتا ہے کہ مثلا وہ بولے بغیر نہیں رہ سکتا، یا ہم کہیں کہ وہ شرارت کیے بغیر نہیں رہ سکتا. تو کین ناٹ ہیلپ پلس ہم آئی این جی فارم یوز کرتے ہیں. مثلا ہی کین ناٹ ہیلپ ٹاکنگ، وہ باتیں کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اسی طرح اگر پاسٹ میں ہو تو آپ کوڈ ناٹ ہیلپ کے ساتھ آئی این جی فارم یوز کریں گے. ہی کوڈ ناٹ ہیلپ ٹیلنگ اے ٹریجک اسٹوری. وہ المناک یا المیہ کہانی سنائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. یا ہی کوڈ ناٹ ہیلپ ٹیلنگ اے ٹریجک اسٹوری. وہ غمزدہ کہانی سنائے بغیر نہیں رہ سکا. تو سکتا تھا یا سکا کے معنی میں اگر کوئی بھی اردو میں سنٹینس آتا ہے تو آپ کوڈ ناٹ ہیلپ کے ساتھ آئی این جی فارم یوز کریں گے. نیکسٹ کنڈیشن سنٹینسز دیکھ لیں. اس میں 4 کائنڈس ہوتی ہیں. ایک زیرو کنڈیشن ہوتی ہیں. تو زیرو کنڈیشن میں دونوں میں ہم پریزنٹ یوز کرتے ہیں. جیسے کہ فرسٹ سنٹینس میں نے اگزامپل دی ہوئی ہے اف اٹ رینز یو گیٹ ویٹ. اگر بارش ہوتی ہے تو تم گیلے ہو جاتے ہو. تو اس طرح سے کوئی بھی سنٹینس آتا ہے یعنی کہ دونوں میں آخر میں تا ہے تھی ہے آئے تو آپ نے پریزنٹ انڈیفینٹ یوز کرنا ہے دونوں میں. if it rains you get wet. نیکسٹ سنٹینس ہے if he works hard he will succeed. اگر وہ محنت کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا. جیسے کہ آپ میرے جو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں میں میں نے گا یوز کی. تو دونوں سنٹینسز میں اگر گا کا ورڈ گی یا گے آئے تو آپ نے فرسٹ میں پریزنٹ انڈیفینٹ یوز کرنا ہے اور دوسرے میں فیوچر انڈیفینٹ یوز کرنا ہے. مثلا if he works hard he will succeed. اسی طرح نیکسٹ ہے if I saw a new cap. اگر میں نے ایک نئی ٹوپی دیکھی I would buy it for you. تو میں تمہارے لیے خریدوں گا. اب فرسٹ جو سنٹینس ہے اس میں نے اردو کی ہے if I saw a new cap. اگر میں نے ایک نئی ٹوپی دیکھی. اب لاسٹ میں چھوٹی یہ بڑی یہ الف آ جائے تو آپ کو پتہ ہے پاسٹ انڈیفینٹ ہے تو سیکنڈ فارم یوز کرتے. تو اگر فرسٹ سنٹینس جو ہے وہ پاسٹ میں ہوگا پاسٹ انڈیفینٹ میں تو سیکنڈ میں ہم ٹینس کو چینج کرتے ہیں. جیسے کہ ول کو ووڈ میں چینج کرتے ہیں، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس طرح سے اس میں بھی ہم ول کو ووڈ میں چینج کریں گے لیکن فارم فرسٹ ہی آئے گی. if I saw a new cap
I would buy it for you. اسی طرح تھرڈ کنڈیشن ہے if he had worked hard he would have passed. اگر وہ محنت کرتا تو وہ کامیاب ہو جاتا یا وہ پاس ہو جاتا. اب دونوں سنٹینسی کے لاسٹ میں صرف اگر تا تی یا تے آئے تو ہم ہیڈ کے ساتھ تھرڈ فارم فرسٹ میں اور سیکنڈ حصے میں ووڈ ہیو کے ساتھ تھرڈ فارم استعمال کریں. تو یہ آپ کی بکس میں بھی سنٹینسز دیے ہوئے ہیں، ان کی مزید پریکٹس بھی کریں آپ. جتنے بھی طرح کے ہم نے سنٹینسز ڈسکس کیے ان سب کو آپ خود سے بھی کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ ٹرانسلیشن میں ایکسپرٹ ہو اور آپ ریٹن انگلش میں بھی آپ کی اسکل بہتر ہو، آپ اس میں ایکسپرٹ ہو. نیکسٹ، یہ تھرڈ کنڈیشن کے لاسٹ 2 سنٹینسز ہیں، لیکن جیسے کہ فورتھ سنٹینس سے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ورب یوز کیا گیا if he had worked. اگر ورب استعمال کیا گیا ہوگا تو آپ ہیڈ کے ساتھ تھرڈ فارم یوز کریں. اگر ورب یوز نہ کیا گیا ہو تو آپ ہیڈ بین یا ور دونوں میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں. جیسے کہ نیکسٹ 2 سنٹینسز ہیں 5 اور 6 نمبر. if I had been in your place, اگر میں تمہاری جگہ ہوتا I would not have let him in, تو میں انہیں اندر نہیں آنے دیتا. تو یہ تھرڈ کنڈیشن ہے لیکن اس میں ورب فرسٹ حصے میں نہیں ہے، اس لیے ہم نے ہیڈ بین یوز کیا ہے، یا اس کی جگہ پہ ورب بھی یوز ہو سکتا ہے جیسے کہ نیچے ہم نے لاسٹ سنٹینس دیا ہوا ہے if I were rich I would have helped the poor. اگر میں امیر ہوتا تو میں غریبوں کی مدد کرتا. تو فرسٹ سنٹینس میں کوئی بھی ورب یوز نہیں کیا گیا، اس لیے آپ ورب بھی یوز کر سکتے ہیں، ہیڈ بین بھی. مثلا ہیڈ بین کے ساتھ یہ اس طرح سے آ جاتا if I had been rich I would have helped the poor. تو امید ہے کہ آج کے سنٹینسز میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو پلیز ٹرائی اٹ اینڈ try to make different sentences so that you can improve your translation skill. Thank you for today.